वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा और प्रोग्राम है सेहत सबके लिए। अक्टूबर का महीना है और आज मेरे लिबास का रंग देख के और इस रिबन को देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज का टॉपिक कितना अहम है और क्या है। छाती का सरतान या ब्रेस्ट कैंसर, इसके बारे में जितनी अवेयरनेस फैली जा रही है, जब आप फ़ोन कॉल करते हैं तब भी आप मैसेज सुनते हैं, पर एक्चुअली क्या होता है ये ब्रेस्ट कैंसर, इसको किस तरह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं और कैसे वक्त से पहले अगर हमने इसको पकड़ लिया तो किस तरह से पूरा का पूरा इलाज मुमकिन है। इसी सब को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ ज्वाइन किया है डॉक्टर काशिफ खान ने। डॉक्टर काशिफ खान जो है एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है जो कि बाकायदा स्पेशलाइज करते हैं जराह या सर्जरी जो कि सरतान से रिलेटेड हो। जनरल सर्जन भी है लेकिन इनकी स्पेशलिटी जो है वो सर्जिकल ऑन्कोलॉजी है। एक माँ जो है घर का सबसे इम्पोर्टेंट फ़र्द होती है और उस छाती को जिससे दूध पीकर हम बड़े होते हैं, जब कभी उसमें मर्ज आ जाता है तो क्यों हम उसके बीमारी को डिस्कस करने से झिझकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आज हमें पता हो कि हमारी माएँ, बहनें, बेटियां अगर किसी चीज़ से गुजर रही हैं तो कैसे हम उन्हें वक्त से पहले बचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर काशिफ खान आज हमें ज्वाइन करने का, थैंक यू सो मच। और बहुत खुशी हो रही है कि कितने स्पेसिफिक डॉक्टर जो हैं इसके बारे में डिस्कस करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि ये किन लोगों में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, हमारे यहाँ कितना कॉमन है? ब्रेस्ट कैंसर हमारे यहाँ काफ़ी कॉमन है। वेस्ट में रिलेटिवली एशियन से ज़्यादा कॉमन है, लेकिन अगर हम अपने रीजन की बात करें तो विद इन द साउथ एशिया पाकिस्तान में अपने रीजन में हाईएस्ट इंसिडेंस है। इसका इंसिडेंस इतना है कि हर 8 या 9 में से एक खातून को अल्टीमेटली ब्रेस्ट कैंसर आप होता बता है। रहे थे कि हर हफ्ते आप कितनी कोई सर्जरीज कर लेते हैं ब्रेस्ट कैंसर की, आप सोचिए। देखिए जी, मैं अकेला जो हफ्ते में 2 से 3 सर्जरीज ब्रेस्ट कैंसर के लिए करता हूँ और ओवरऑल डिपार्टमेंट हमारा तो इससे कहीं ज़्यादा करता है, तो इट्स वेरी कॉमन। तो कौन सी एज ग्रुप है जिसमें ज़्यादा कॉमन होता है ब्रेस्ट कैंसर, या यंग लड़कियों में भी होता है, और वो कब से उनकी स्क्रीनिंग शुरू करानी चाहिए? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर कॉमनली अबव द एज ऑफ 40 साल की उम्र के बाद आम तौर पे आता है, लेकिन ये किसी एज पे भी आ सकता है, 20 इयर्स की एज पे भी आ सकता है, लेस लाइकली होता है, लेकिन अबव 40 जो है वन शुड बी वेरी विजिलेंट। तो स्क्रीनिंग बेसिकली आम आवाम में, आम पब्लिक में 40 साल की उम्र पे स्क्रीनिंग स्टार्ट की जाती है। और जब हम कहते हैं स्क्रीनिंग करानी चाहिए तो ये कितनी फ्रीक्वेंट होनी चाहिए? मतलब हमें एनुअली स्क्रीनिंग करानी चाहिए या हर 6 महीने बाद, या किस तरह से, या उन लोगों को करानी चाहिए जिनकी कोई फैमिली हिस्ट्री होती है? देखें, आम पब्लिक जिनकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, उन ख़वातीन को राइट फ्रॉम द एज ऑफ 20 ईयर्स, हर लड़की ने जब आपके पीरियड्स ख़त्म होते हैं तो उसके बाद ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के छाती का ख़ुद से मुआयना करना है। ख़ुद से मुआयना ये मंथली चलता रहेगा। फिर उसके बाद जब एज 40 इयर्स होती है तो उसके बाद मेमोग्राफी होती है, मेमोग्राम करवाना होता है। वो कुछ बेहतर ये होता है कि हर 3 साल के बाद उसको कर लिया जाए, तो जनरली 3 साल के बाद मेमोग्राम होता है। तो बेसिकली जैसे आपने कहा कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करनी है कि हर खातून ने, हर लड़की ने जो कि पीरियड्स की एज से ख़त्म होती है, और जैसे ही पीरियड्स उसको ख़त्म होते हैं तो वो आईने के सामने खुद अपने हाथ से अपने ब्रेस्ट को फील करके बताएगी कि उसको किसी किस्म की कोई गुठली या कोई लंप तो फील नहीं होता। इसके बारे में आप थोड़ा सा इन डिटेल बताएंगे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में, ताकि जितनी भी हमारी ख़वातीन देख रही हैं वो ये खुद कर सके और उनको कोई फील हो तो वो फिर डॉक्टर के पास जा सके। देखिए जी, 20 इयर्स की एज के बाद जैसे ही माहवारी पीरियड्स ख़त्म होते हैं तो उसके बाद सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। ये इसकी एक सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंस ये है कि ख़वातीन अपने ब्रेस्ट्स के साथ फेमिलियराइज होती हैं, उनको पता लग जाता है व्हाट इज़ नॉर्मल। तो फिर उसके बाद जो चेंज आती है उसका एक सिस्टमेटिक तरीका है जिसमें छाती को 4 हिस्सों में डिवाइड करके उन चारों हिस्सों को अलग-अलग से महसूस किया जाता है। उसकी एग्जैक्ट प्रैक्टिकल डिटेल ऐसे बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, दैट कैन बी सीन ऑन सोशल मीडिया। तरह से वो 4 उंगलियों के साथ प्रेस करके पूरा सर्कुलर मोशन में करके, उसमें आप थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि किस तरह से एक का साइज दूसरे से अगर बड़ा या छोटा नजर आए, या आपको जो स्किन चेंजेस हैं उसको मेंशन कर दीजिए, या फिर जो लंप है वो कैसे है। जो अर्ली फीचर्स हैं ना ब्रेस्ट कैंसर के, जो आम तौर पे नज़र आते हैं, उनके बारे में बता देता हूँ कि सबसे कॉमन फीचर तो है कि छाती के अंदर गिल्टी का बनना, कुछ महसूस होना आपको जो है डिफरेंट है, एक ये आ जाता है। फिर उसके बाद बगल में गिल्टी का महसूस होना, निप्पल का अंदर की तरफ धंस जाना, उसकी शेप में कोई तब्दीली आना,
چھاتی کی جلد اندر کی طرف کھینچی جانا، یہ بھی بریسٹ کینسر کی علامات میں سے ہے. پھر اس کے علاوہ نپل اور اس کے ارد گرد کی جو سکن ہوتی ہے اس میں رنگت میں تبدیلی آنا، سرخی مائل ہو جانا، تو یہ ساری چیزیں فیچرز آف بریسٹ کینسر ہیں. جیسے وہ نارنگی ہوتی ہے یا ہمارا مالٹا ہوتا ہے، اس کی جو جلد ہوتی ہے جس کے اوپر چھوٹے 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 سے آپ کو وہ ڈاٹس نظر آتے ہیں، اگر اس طرح کی جیسے ہم اورنج پیل اپیئرنس کہتے ہیں اس طرح کی سکن ہو جائے تب بھی ان کو جانا چاہیے. بالکل جانا چاہیے. تو سو ونس آپ ایک دفعہ آپ کو پتہ لگ گیا واٹ از نارمل، جب آپ کی ایک ہیبٹ ہے ایوری منتھ ڈوئنگ در بریسٹ سیلف ایگزامینیشن، تو جنرلی آپ کو پتہ لگ جائے گا دیر از سم تھنگ ڈفرینٹ، کچھ مختلف ہو رہا ہے. تو کوئی گلٹی محسوس ہو، جلد میں تبدیلی محسوس ہو، بغل میں گلٹی محسوس ہو، نپل کا اندر دھنس جانا، جلد کا اندر کی طرف کھینچا جانا، جلد کی رنگت میں تبدیلی، سرخ مالٹے کی سکن کی طرح کی ہونا، کسی قسم کا ڈسچارج بھی ہوتا ہے جیسے خون کا یا دودھ کا یا وائٹش کسی قسم کا ڈسچارج بھی ہو سکتا ہے تب بھی؟ دیکھیں جی ڈسچارج بالکل ہو سکتا ہے، جنرلی کلیئر یا بلڈ سٹینڈ تھوڑا سا، جو یہ ڈسچارجز پرابلمٹک ہوتے ہیں. لیکن کوئی بھی ڈسچارج ہے جو ایب نارمل ہے تو یہ اتنا ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ان سے مشورہ کریں اور پورا ورک اپ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جب عام طور پہ لڑکیوں کو ماہواری سے پہلے ویسے بھی تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے یا تھوڑی سی گلٹیاں سی بن جاتی ہیں، تو اس کو وہ کیسے ڈفرینشیٹ کر سکتی ہیں کہ یہ گلٹی وہ والی ہے یا یہ کینسر والی ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. ایکچولی اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو منتھلی چینجز ہیں اس میں بریسٹ میں چینجز آتی ہیں، اور اکثر لڑکیاں جو ہیں ان کو لمپینس فیل ہوتی ہے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے، کویسچن مارک ہوتا ہے کہ یہ کوئی گلٹی ہے یا نہیں ہے. تو اس کا یہ طریقہ کار ہے، کیونکہ بریسٹ چینج ہو رہے ہیں تو آپ نے ایگزامن کر لیا، پھر 2 ہفتے بعد آپ نے ایگزامن کرنا ہے. تو 2 ہفتے بعد جب آپ ایگزامن کریں گی تو یہ آپ کے منتھلی سائیکل کے 2 ڈفرینٹ فیزز ہوں گے، تو اس سے کافی آسانی ہو جاتی ہے. لیکن الٹیمیٹلی اگر آپ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ویسے کی ویسی ہی رہتی ہے، ویسے کی ویسی ہے اور گلٹی ہے، تو پھر آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. اچھا، بریسٹ میں اور کون سی کنڈیشن ہوتی ہے جیسے میسٹائٹس ہو گیا جس میں انفلیمیشن یا سوزش ہو جاتی ہے، بہت سارے لوگوں کو انفیکشن بھی ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ مطلب جیسے وہ اس کو ڈفرینشیٹ کیسے کرتے ہیں؟ آپ گئے اینٹی بایوٹک لی، اس کے بعد ایکچولی یہ تو اب چیلنج آ جاتا ہے فار دا ٹریٹنگ سرجن اور دا ٹریٹنگ فزیشین کہ اس نے ڈائگنوسس بنانا ہے. تو اس ساری سچویشن میں ہم ڈیٹیلڈ ہسٹری پیشنٹ کی لے کے پھر اس کو ایگزامن کرتے ہیں، پھر ساتھ امیجنگ کرتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ اور میموگرام، پھر ان کی بیسس پہ الٹیمیٹلی کنکلوڈ کرتے ہیں. لیکن کوئی بھی ایسی ایب نارمیلٹی ہے تو انہوں نے ڈاکٹر کے پاس پہنچنا ہے، پھر آگے ڈاکٹر اس کو ٹیک اپ کر لیتے ہیں. اچھا چلیے، آپ مجھے بتائیے کہ کن لوگوں میں زیادہ ٹینڈنسی ہے، مطلب جن کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے یا فار ایگزامپل جن کا الکوہول یا اسموکنگ یوزلی ہوتی ہے، تو کون سے لوگ ہیں جو زیادہ کینڈیڈیٹس ہیں فار بریسٹ کینسر یا ہارمونل تھراپی لیتے ہیں؟ دیکھیں جی، رسک فیکٹرز ہیں بریسٹ کینسر کے جو کہ بریسٹ کینسر کا رسک بڑھاتے ہیں. وہ 2 براڈ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ ہو سکتے ہیں، جن میں ایک یہ ہے کہ جن کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، ایک ایسے ہیں جن کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں. پہلے میں بات کر لیتا ہوں جن کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ اسموکنگ سے رسک بڑھتا ہے، الکوہل کی انٹیک سے رسک بڑھتا ہے، ڈائٹری ہیبٹس سے فرق پڑتا ہے. اس میں میڈیٹرینین ڈائٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے، اس سے اس کا رسک کم ہوتا ہے، جس میں فش اور اولیو آئل آتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کا ایکٹیو ہیلدی لائف سٹائل جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. پھر آ جاتا ہے کہ آپ کا ویٹ کیا ہے، اوور ویٹ ہونے سے بھی رسک بڑھتا چلا جاتا ہے. پھر اگر میں بات کروں یہاں پہ کہ جو رسک، کچھ ایسے رسک فیکٹرز ہیں جن کو آپ چینج نہیں کر سکتے، جیسے فیملی میں اسٹرانگ ہسٹری ہے، آپ کی جینیٹکس میں اس کا موجود ہے، لیکن وہاں پہ بھی آپ کچھ نہ کچھ تو کر سکتے ہیں. اس میں ہے ارلی ڈیٹیکشن، مینز کہ آپ کی فیملی میں اگر بریسٹ کینسر رن کر رہا ہے، 1 یا 2 لوگوں کو بریسٹ کینسر آپ ریلیٹیوز کو ہوا ہے، تو اس میں آپ نے جس کو ینگیسٹ، سب سے چھوٹی عمر میں جس کو بریسٹ کینسر ہوا ہے، اس سے 4 to 5 ایئرز پہلے آپ نے اسکریننگ سٹارٹ کر دینی ہے. تو اس میں الٹرا ساؤنڈ اگر ینگ ایج ہے یا پھر MRI بریسٹ کا ہے، اس سے اسکریننگ سٹارٹ کر دی جاتی ہے. تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو ینگیسٹ جس کو ہوا تھا اس سے 5 سال پہلے آپ نے الرٹ ہو جانا ہے اور ارلی فیچرز پہ پک کر لینا ہے. اچھا، جب آپ نے کہا کہ اسکریننگ کے اندر الٹرا ساؤنڈ بھی ہے اور MRI بھی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کا میموگرام ہے آفٹر دی ایج آف 40، اور اس میں کوئی بلڈ ٹیسٹ یا جینیٹک ٹیسٹ ہیں، کیونکہ جینیٹک پری ڈسپوزیشن کا پتہ ہوتا ہے جو جینز ہوتے ہیں، تو اس کا وہ کن لوگوں کو کرانے چاہیے جو جینیٹک ٹیسٹ ہیں جیسے BRCA وغیرہ؟ دیکھیں، جو الٹرا ساؤنڈ اور MRI ہے یہ تو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو
یا تو جینیٹک میوٹیشن ڈیٹیکٹ ہو چکی ہو اچھا، یا ٹھیک ہے۔ بہت اسٹرانگ فیملی ہسٹری ہے. تو یہ بہت کم گروپ آف جنرلی اسکریننگ کے لیے میموگرام ہے جو 40 ایئرس کی ایج پہ اسٹارٹ ہوتا ہے. 2 to 3 ایئرلی اس کو ریپیٹ کرنا ہوتا ہے یا ڈپینڈنگ اپان دا فائنڈنگز. تو جو جن فیملیز میں یہ رن کرتا ہے اس میں جو پیشنٹ ہے اس کی پہلے سب سے پہلے جینیٹک ٹیسٹنگ کر لی جاتی ہے. 2-3 جینیٹک میوٹیشنز ہیں, BRCA1 BRCA2 ہے, تو اگر یہ ڈیٹیکٹ ہو جائیں تو باقی فیملی ممبرز جو ہیں ان میں بھی اس جین کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ٹیسٹنگ کی جاتی ہے. اگر ان میں آ جائے تو پھر ان میں بریسٹ کینسر کا اور ایک جینیٹک میوٹیشن میں بریسٹ اینڈ اوویرین کینسر کا رسک بڑھ جاتا ہے. پھر وہ اس میں پھر انڈیویجولائزڈ کاؤنسلنگ ہے, پھر ڈیسیژن میکنگ ہے کہ کیا بیسٹ اسٹریٹجی ہے نیکسٹ اس کے. لیکن آئیڈینٹیفائی کرنا خاص طور پہ ایسی فیملیز اب جو جانتے ہیں کہ ان کی فیملی میں بریسٹ کینسر کافی لوگوں کو ہو چکا ہوا ہے تو ان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے اور ڈاکٹر سے ایڈوائس لینی چاہیے. اچھا, اس لیے یہ ساری اویئرنیس جو ہم پھیلا رہے ہیں یہ زیادہ ضروری اس لیے بھی ہے کیونکہ لوگ جو ہے وہ کیمو تھراپی اور ریڈیشن سے ڈر جاتے ہیں. تو جو سرجری ہے وہ ایک ایبسلیوٹ اس کا ٹریٹمنٹ ہے اور آپ تو ہیں ہی سرجن, تو آپ تھوڑا سا لوگوں کو یہ سمجھائیے کہ اگر وہ ارلی سٹیج میں بالکل ہی گریڈ 1 اسٹیج 1 میں ڈیٹیکٹ کر پاتے ہیں تو سرجری کیسے ان کو بالکل فری کر دیتی ہے ڈیزیز سے. دیکھیں جی, ارلی ڈیٹیکشن, پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ ہیلدی لائف سٹائل اور جو ساری چیزیں اوائڈ کرنی ہیں اس سے آپ اپنا انسیڈنس کم کریں. ونس وہ ایک حد تک ہو سکتا ہے, اس کے بیونڈ تو نہیں ہو سکتا. اب بریسٹ کینسر اگر خدا نخواستہ کسی کو ہوتا ہے تو ارلی ڈیٹیکشن سے ہم زندگی بچا سکتے ہیں. بالکل. ارلی ڈیٹیکشن سے دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپریشن ہوتا تھا جس میں پوری چھاتی کو نکال دیا جاتا تھا. اب بریسٹ کنزرویشن سرجری ہے, صرف ٹیومر کو نکالیں گے اگر ارلی ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے. پھر تیسرا بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ ٹریٹمنٹ کاسٹ افیکٹو ہو جاتی ہے کہ اس میں کیمو تھراپی اور ریڈیشن کی ضرورت نہیں پڑتی اگر جلدی ڈیٹیکٹ ہو جائے. تو یہ 3 بڑے فائدے ہیں ارلی ڈیٹیکشن کے. اور سرجری اگر ارلی ڈیٹیکٹڈ ٹیومر ہو تو کین بی ویری کنوینئنٹ اینڈ ایزی. آپ صبح داخل ہوں, سیم ڈے آپریشن ہو, جنرلی ود ان 24 آورز اور 48 آورز پیشنٹ ڈسچارج ہو کے گھر بھی چلا جاتا ہے. اور ریئلی ارلی ڈیٹیکٹڈ جو ابھی ہمارے ہاں کم ہیں اس میں ہم وی کین جسٹ دیٹ از دا سرجری. میں ہمارے ایک گائنیکالوجسٹ ہیں, ان کو ہوا تھا, شی انڈروینٹ جسٹ دا سرجری اینڈ دیٹس اٹ. نو کیمو نو ریڈیشن. ہاں, ایکچولی ہمارے ہاں بہت بڑا ٹیبو ہے نا کہ لڑکی کی شادی نہیں ہوگی یا وہ دودھ نہیں پلا پائے گی, یا اگر ایک دفعہ شادی ہو چکی ہے یا ماں بھی ہے تو اس کے بعد ایکسیپٹنس نہیں ہے سوسائٹی میں. تو آپ تھوڑا سا مینشن کر سکتے ہیں کہ کیسے ریکنسٹرکٹ کر دیتے ہیں آپ بریسٹ کو, یا کون سے ایسے آپشنز ہیں جو وہ ایستھیٹکلی بھی ٹھیک لگے اور اس کا سیلف کانفیڈنس بھی شیٹر نہ ہو. جی بالکل, اس میں 2 آپشنس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ارلی ڈیٹیکٹ ہو جائے تو ہم بریسٹ کنزرویشن سرجری کر دیں. اب ریسنٹ ٹیکنیکس ہیں جس میں ہم سیم سرجری کے دوران ہی ہم فلیپ روٹیٹ کر کے یعنی کہ سرجری کر کے بریسٹ کو آگمنٹ کر دیتے ہیں. پھر ایک سیٹنگ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ لیٹ ہم بریسٹ ریکنسٹرکشن بھی ہو سکتی ہوتی ہے. تو بیسک پرپز از ٹو سیو دا لائفس, to save the patient from chemotherapy and radiation, to do breast conservation surgery. یہ سب کچھ ارلی ڈیٹیکشن کے ساتھ پاسبل ہے. جہاں پہ ہم ارلی ڈیٹیکشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں ذمہ داری جو ہے گھر کی جو بڑی خاتون ہے اس پہ بھی بڑی آتی ہے کہ اس نے اپنی باقی جو فیملی ممبرز ہیں ان کے ساتھ ایسا ریلیشن شپ رکھنا ہے کہ وہ فوراً آ کے ایسا مسئلہ ان کو بتا سکیں تاکہ وہ ان کو ساتھ لے جا کے, کیونکہ اگر ایک 40 سال کی خاتون ہے یا 35 سال کی خاتون ہے اس کو ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو جنرلی ہمارے معاشرے میں اس میں کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ وہ اٹھ کے چلی جائے ڈائریکٹلی ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائے. تو جو گھر میں بڑی خاتون ہیں, پھر اس کے علاوہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں, ہمارے جو سوشل رسپانسبلٹی جن پہ تھوڑی سی زیادہ آتی ہے, اس میں ہمارے علماء اکرام ہیں, مولانا حضرات ہیں, تو ان سب کا بھی رول بنتا ہے کہ وہ اس کی اویئرنیس میں بڑھائیں تاکہ ہم زندگیاں بچا سکیں. بالکل, زندگی بچانا کتنا زیادہ ضروری ہے, پر انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جیسے یوزلی ہمارے پروگرام میں اب تک بہت سارے کالز آ جاتی ہیں, لیکن آج کال نہ آنے کا بھی ون آف دا یہ ریزنز ہے کہ بہت زیادہ شرم اور جھجک محسوس کرتے ہیں لوگ چھاتی کی سرطان کی بات کرنے کی. حالانکہ مطلب ایک بیماری ہے, کسی بھی حصے میں ہو سکتی ہے, اور اس سے شرم کو ایسوسیٹ کرنا بہت غلط ہے کیونکہ آپ بیسکلی زندگی کو تو بچا رہے ہیں. جب آپ نے بات کی کہ کون سی چیزیں ہیں اپنے لائف سٹائل میں جو ہم چینج کر سکتے ہیں, تو اس میں تھوڑا سا پوچھوں گی آپ سے کہ یہ جو ایکسرسائز ہے بہت ضروری ہے. آپ نے میڈیٹرینین لائف سٹائل کی بات کی کہ آپ نے اولیو آئل, زیتون کا تیل استعمال کرنا ہے, زیادہ سے زیادہ پھل سبزیاں کھانی ہے. تو ایکسرسائز کے اوپر اور ویٹ گین نہ کرنے پہ تھوڑا سا اسٹریس کیجیے, تو یہ خواتین تو کر ہی سکتی ہیں.
جی بالکل، ویٹ کو کنٹرول میں رکھنا نہ صرف بریسٹ کینسر، تمام کینسرز اور ان پرٹیکولر خواتین میں اوویرین کینسر کو کی پریونشن میں بڑا اس کا امپورٹنٹ رول ہے. تو اپنے ویٹ کو کنٹرول میں رکھنا ہے. سرٹنلی اس میں ڈائٹ کا رول آتا ہے اور ایکسرسائز کا رول آتا ہے, اور یہ ڈائٹ اور ایکسرسائز سیپریٹلی بھی پروٹیکٹیو ہیں. اور اس میں میں تھوڑا سا آپ نے جو بات کی اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ ہمارے یہ بریسٹ کینسر جو ہے نا یہ خاتون کا مسئلہ نہیں ہے, مرد کا میں بھی ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ یہ مسئلہ خاتون میں ہو تو پوری فیملی کا مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک خاتون ایک ماں ہے, ایک بہن ہے, بیٹی ہے, اور ایکچولی بیوی ہے. تو اب چونکہ میں تو پیشنٹس کو ٹریٹ کرتا ہوں, اب اگر ایک 45 سال کی خاتون ہے, اس کو بریسٹ کینسر ہے, اس کی کیمو تھراپی چل رہی ہے, اور اس کے 2 یا 3 بچے ہیں, اور اس کا ہسبینڈ ہے جو جاب پہ بھی جاتا ہے, جاب بھی کرتا ہے, تو اس کے ہسبینڈ کے لیے بڑی ایفرٹ ہوتی ہے کہ کیسے بچوں کو مدر کو ٹریٹمنٹ مل رہی ہے. تو ایکچولی گھر کا سارا نظام ڈسٹرب ہوتا ہے. گھر کا نظام ماں پہ چلتا ہے, تو ماں ڈسٹرب ہوگی تو سب کچھ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو یہ ہماری سوسائٹی کا کمپلیٹ پوری فیملی کا ایشو ہے. تو اس کو ارلی ڈیٹیکٹ کر کے ہم ساری فیملی کو جو ڈسکمفرٹ ہے سیو کر سکتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے, لیکن بہت انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے ہاں اس چیز کو اتنا زیادہ نہیں سمجھا جاتا. دوسری بات ہے یہ جو ہارمونل ریپلیسمنٹ تھیراپی ہوتی ہے یا اورل کانٹرسیپٹیو پل جو ہم کہتے ہیں, تو ان کا کیا رول ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نا کہ اس کی انسیڈنس جب آپ ہارمونز لیتے ہیں بہت زیادہ تب بھی ہو سکتا ہے, اس کی کیا انوالومنٹ ہے؟ اب اس میں 2 چیزیں آتی ہیں, ایک اورل کانٹرسیپٹیو پلز ہیں اور دوسری ہارمونل ریپلیسمنٹ تھیراپی ہے. اورل کانٹرسیپٹیو پلز جو ہوتی ہیں ان میں ہارمونز کی مقدار بہت کم ہوتی ہے, تو جنرلی ان سے رسک نہیں بڑھتا. پہلے خیال کیا جاتا تھا کہ رسک بڑھتا ہے, لیکن ریسنٹلی ڈیٹا نے شو کیا کہ رسک نہیں بڑھتا, تو وہ ان کو سیفلی یوز کیا جا سکتا ہوتا ہے. لیکن البتہ جو ہارمونل ریپلیسمنٹ تھیراپی ہے اس کو جب پیریڈز خواتین کے بند ہوتے ہیں تو اس کے بعد عام طور پہ دیا جاتا ہے, تو اس کو کیئرفلی چوز کرنا ضروری ہوتا ہے. اس میں ہمیں دیکھ لینا ہوتا ہے کہ ہم کیسے اس کو بہتر کر سکتے ہیں. چلیے ہم کالر کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم, کون بول رہی ہیں اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم. جی میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں, نام نہیں مینشن کرنا چاہ رہی. چلیں ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر کاشف بیٹھے ہیں. ایکچولی انہوں نے میری سرجری کی تھی, بریسٹ سرجری, یہ تھنک لاسٹ مارچ میں ہوئی تھی, میری اسلام آباد میں ہی ہوئی تھی. تو میں جس یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اٹ واز اے ویری گڈ سرجری, ہی آپریٹڈ ویری ویل, اور بہت اچھا گائیڈ کیا تھا انہوں نے. تو آئی تھنک آپریشن کے بعد اگر یہ سب کچھ مینشن ہو جاتا ہے اور ہر چیز اچھی طریقے سے ہو جاتی ہے تو ڈاکٹرس کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے اس سب میں. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا, تھینک یو سو مچ. آپ نے ہمت کی اور کال کی اور تعریف کی ڈاکٹر کاشف کی. چلیں جی, تھینک یو جی. ایکچولی اس میں جب میرے پیشنٹس جب میں ان کو ٹریٹ کرتا ہوں تو میں ان کو پھر جو لاسٹ سیشن ہوتا ہے جس کے بعد وہ فالو اپ پہ آ جاتے ہیں, تو ان کے ساتھ میرا تھوڑا سا لمبا سیشن ہوتا ہے. وہ سیشن خاص طور پہ اسی چیز پہ بیسڈ ہوتا ہے کہ آپ کو کینسر ہوا, ٹھیک ہے, آپ کو فیسیلیٹیٹ سسٹم نے کیا, آپ کے ہسبینڈ ساتھ آئے, آپ کے فادر ساتھ آئے, آپ کی مدر ساتھ آئی, کوئی نہ کوئی آیا, آپ کو ساری فیملی نے سپورٹ کیا, الٹیمیٹلی یو آر آؤٹ آف اٹ, آپ نے سروائیو کیا. تو اب آپ پہ ذمہ داری بھی آتی ہے. اب آپ برانڈ ایمبیسڈر ہیں بریسٹ کینسر کی پریونشن کی. تو اب ایکچولی یہی جو فون کال بھی ایکچولی از ریلیٹڈ ٹو دیٹ لاسٹ کاؤنسلنگ سیشن کہ جی آپ نے اب بریسٹ کینسر باقی اپنے ارد گرد جو خواتین ہیں ان کی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ نے ان کو کیسے اویئر کرنا ہے, اور ان میں سے اگر خدا نخواستہ کسی کو ہوتا ہے تو آپ نے ان کے ساتھ آنا ہے, ان کے ساتھ بیٹھنا ہے. ایکچولی آئی ہیو سین کہ میرے کچھ پیشنٹس ایسے ہیں کہ جو کافی ایکٹیو ہیں اور کافی ووکل ہیں, تو ان کو میں نے ایکچولی یوٹیلائز اس طرح بھی کیا کہ جب خواتین میں ڈائگنوسس بنا تو وہ اس کے ساتھ ڈر کا بہت ایلیمنٹ ہوتا ہے, تو اس میں نے ان کو ایسے یوٹیلائز کیا کہ میں نے ان سے پہلے پوچھ لیا ہوتا ہے, تو میں ان کی ملاقات کروا دیتا ہوں ان کو. ایون لوگوں نے یہ بھی مجھے بتایا ہوا ہے کہ آپ میرا نمبر دے دیجیے گا, میں ان کو اپنے گھر بلا لوں گا. تو ایسے بھی ہوا کہ جیسے میں آپ سے پہلے بات کر رہا تھا رمشا جو کی مدر کا جو سلسلہ تھا, تو شی واز ویری ایکٹیو اینڈ شی
they invited a few other patients who were pre-surgery to their home and they had a cup of tea together اور انہوں نے ڈسکشن کی اور اس ڈسکشن سے کانفیڈنس لیول بوسٹ ہوا اور اس سے بڑا ہمیں ہمارے لیے بڑا ہیلپ فل ہوا ٹریٹمنٹ دینا. یہ جو سپورٹ گروپ کی آپ بات کریں, کوئی نام دیا ہے آپ نے اپنے سپورٹ گروپ کو, یا کوئی فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ یا کہیں پہ کوئی نام والا گروپ ہو جن کو بھی ایسے سمٹمز ہیں وہ اس کو جوائن کر لیا کریں, بے شک انانیمسلی صحیح, اور پھر ان کو سپورٹ ملتی رہے؟ جی میں نے ایک کچھ تھوڑا بہت ایسا گروپ کا انیشیٹو لیا ہے, آئی ایم اسٹل ورکنگ آن اٹ. تو ایکچولی بنا لیا ہوا ہے اس کو فل اس رن پہ ایکچولی تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے ود ٹائٹ اسکیجول, اور پھر اس میں بڑا اسٹرانگ ایڈمنسٹریشن انوالوڈ ہوتی ہے, بٹ آئی ایم اسٹل رننگ اٹ. اور پھر اس کے علاوہ اگر میرے خیال سے I would be discussing this thing with a number of my patients actually who are very much vocal, جن سے میں نے ایک آدھی جگہوں پہ میں نے اپنے پیشنٹس کو بھی اپنے ساتھ لے کے گیا ہوں who have a very good communication skills and are willing to participate in the campaign for prevention and early detection of breast cancer. تو انشاءاللہ we will plan an event جس میں اپنے ساتھ ایسی ایکٹیو خاتون کو بھی لے کے آؤں گا جو who would be a role model for people to follow. بالکل, آج کل بہت ساری اویئرنیس سیشنز آپ دیکھ رہے ہوں گے ڈفرینٹ کارپوریٹ آفیسز میں, اسکولز میں اور ڈفرینٹ جگہوں پہ ہو رہی ہیں, جہاں پہ اسی طرح کی سروائیورز آ کر اپنی کہانی بتاتی ہیں, اور اٹ ہیلپس تاکہ جو جتنے بھی دوسرے لوگ ہیں جن کو اس طرح کا کچھ فیل ہوتا ہے وہ بھی اوپنلی شیئر کر سکیں. اس میں تھوڑا سا بتائیے کہ بہت ساری کریمز ہیں مارکیٹ میں, بریسٹ انلارجمنٹ کریمز یا اور وائٹننگ کریمز موجود ہوتی ہیں, اور کچھ لوگ بہت ٹائٹ فٹنگ انڈر ویئر بھی پہنتے ہیں, مطلب انڈر گارمنٹ پہنتے ہیں بیسکلی. اس کا کوئی ہے رول ٹو پلے ود بریسٹ کینسر اور ناٹ؟ مطلب ال فٹنگ آپ کی انڈر گارمنٹ ہو, پرولونگڈ اس کی یوز ہو, یا پھر آپ کی ہائیجین ہیبٹس خراب ہوں, فار سم ریزن آپ نے ہائیجین کا خاص خیال نہیں رکھا, ڈز اٹ ان اینی وے افیکٹ بریسٹ کینسر؟ ایکچولی جو آپ نے کریمز کی بات کی نا, تو ایکچولی یہ ساری کریمز جو ہے نا براڈلی ان ریگولیٹڈ ہیں اور ان نون انگریڈینٹس ہیں. سو یہ ان میں کون سے کیمیکلز یوز ہو رہے ہیں, اب اسپیسیفک اسٹڈیز تو ایز سچ نہیں ہیں, بٹ آئی کین سے ٹو بی آن دا سیف سائڈ دیز تھنگس شوڈ بی اوائڈیڈ. اور جو آپ نے جو فٹنگ ہے نا وہ ایکچولی بہت زیادہ ٹائٹ, اور اس میں بیلنس مینٹین کرنا چاہیے. بریسٹ کینسر کے علاوہ دوسرے کچھ پرابلمز ہوتے ہیں جو کہ اس کے ساتھ آ سکتے ہوتے ہیں, تو اس لیے ہائیجین اور یہ سب کو مینٹین کرنا اٹ از ویری امپورٹنٹ. اچھا, پھر ایک اور بات بھی بتائیے کہ صرف اور صرف بریسٹ میں لوکلائز نہیں ہوتے سمٹمز, جیسے آپ نے پہلے بھی کہا تھا بغلوں کے اندر لمف نوڈس کا ہونا, مطلب گلٹی کا ہونا, یا پھر اور جب میٹاسٹاسائز کر چکا ہوتا ہے تو پھر کیا ہو سکتے ہیں, آپ کی علامات کیا ہو سکتی ہیں؟ ایکچولی یہ والی علامات ہم چاہتے تو ہیں کہ اس سے کہیں پہلے ڈیٹیکٹ ہو جائے, اور ٹو بی آنیسٹ میں آپ کو ایک بات ہوں, ویری ریئرلی کم ایسے ہوتا ہے کہ بریسٹ کینسر بہت آئے ہی اس طرح کے پھیلا ہوا ہو, کم ہوتا ہے, ہوتا ضرور ہے. اس میں ایکچولی لیور میں جا سکتا ہوتا ہے, جب لیور میں جاتا ہے تو یرکان کرتا ہے, لنگز میں جاتا ہے تو کھانسی کرتا ہے, اور اس کے علاوہ برین میں جا سکتا ہوتا ہے. یہ ساری سچویشن ہے. اچھا, بہت سارے پیشنٹس کو ایف این اے سی یا بایوپسی ایڈوائز کی جاتی ہے, ایف این اے سی فائن نیڈل ایسپریشن سائٹولوجی, تو وہ اس سے بہت گھبرا جاتی ہیں کہ بھئی سوئی ڈالیں گے کیا ہو جائے گا. تو آپ تھوڑا سا ان ڈیٹیل ایکسپلین کریں گے ایف این اے سی اور یہ جو بایوپسی, ایکسیجنل بایوپسی اور لمپیکٹمی کا تھوڑا سا فرق, تاکہ وہ کلیئر ہو جائے. دیکھیں جی, اب جو اسٹینڈرڈ ڈائگنوسٹک موڈیلٹی ہے جس سے ہم کنفرم بتا سکتے ہیں وہ بایوپسی کا لینا ہوتا ہے. اب جو اسٹینڈرڈ میتھڈالوجی آف بایوپسی وہ یہ ہے کہ کور بایوپسی لیتے ہیں. جو نیڈل ہے تھوڑی سی یہ موٹی نیڈل ہوتی ہے عام نیڈل سے, وہ اسٹینڈرڈ ہے. اب ایف این اے سی صرف بغل میں اگر گلٹی ہو تو اس میں کچھ سچویشنز میں لیا جا سکتا ہوتا ہے, لیکن باقی جو ہے الٹرا ساؤنڈ گائیڈنس میں کور بایوپسی سے وہ لیتے ہیں. اس میں سب سے زیادہ میرے خیال سے جو مجھے بھی کوسچن فیس کرنا پڑتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بایوپسی ہو گئی تو اس کو لوہا لگ جائے گا اور پھر اس کے بعد یہ پھیل جائے گا, تو پھر تو یہ قابو میں ہی نہیں آئے گا. تو میں پھر ان پیشنٹس کو بتاتا یہ ہوں کہ جتنے بھی پیشنٹس ہیں جنہوں نے اس کا ٹریٹمنٹ پوری دنیا بھر میں کروایا یا کروا رہے ہیں, ان سب کا تشخیص کا ایک ہی طریقہ ہے بایوپسی. اور
اتنے زیادہ لوگ ہیں جو اس کی ٹریٹمنٹ کے بعد سکسیزفل ٹریٹمنٹ کے بعد ٹھیک ہو چکے ہیں, وہ سب کی بایوپسی ہوئی ہے. تو بایوپسی از ویری مچ نیسسری, یہ کروانی چاہیے, اور تاکہ ہم اس کے بعد تشخیص کر کے آگے بڑھ سکیں اور ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر سکیں. اور میں اس میں یہ صرف ایک ایڈ آن کرتا چاہوں کہ بریسٹ کینسر ٹوٹل ایسے نہیں ہے کہ بس بریسٹ کینسر ڈائگنوسس بن گیا تو اب کچھ نہیں ہو سکتا. جنرلی ٹائملی ڈیٹیکٹڈ بریسٹ کینسر کے اب کیور ریٹس جو بالکل ٹھیک ہو جانے کے ریٹس ہیں ابو 90%, 95% تک پہنچ چکے ہیں. میجورٹی آف دا پیشنٹس جو ہیں وہ دے میک آؤٹ آف اٹ. اور بریسٹ کینسر جنرلی اگر چھوٹی گلٹی پہ بھی نا لوگ ہمارے پاس آ جائیں تو اٹس اسٹل کنسیڈر ریلیٹیولی ارلی. تو کافی ٹائم جنرلی دیتا ہے, ریئرلی ہوتا ہے کہ نہ ہو, لیکن یہ کافی ٹائم دیتا ہے اور بہت اچھے ریزلٹس ہیں. اس کی ٹریٹمنٹ, یہ بریسٹ کینسر ان چند کینسرز میں سے ہے جس میں پچھلے 10 سے 20 سالوں میں ٹریٹمنٹ میں بہت فرق آیا ہے, اور اتنا موڈیلٹیز میں فرق آ چکا ہے کہ اب کچھ ایسے انجیکشنز اور کیموتھراپی ہیں کہ جب ایڈوانس ڈیزیز بھی ہوتی ہے تو لوگ 5 سال تک بھی کچھ لوگ سروائیو کرتے ہیں. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب اس پہ تھوڑا سا آپ یہ بھی بتائیے کہ بریسٹ فیڈنگ کتنی امپورٹنٹ ہے, انکریج کی جاتی ہے اور بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ جتنی زیادہ مائیں بریسٹ فیڈ کریں گی اور جتنا لمبا بریسٹ فیڈ کریں گی اتنا ان کا انسیڈنس آف بریسٹ کینسر بھی جو ہے وہ ریڈیوس ہوگا. تو اس کے اوپر بھی تھوڑا امپورٹنس آف بریسٹ فیڈنگ پہ بھی بات کیجیے. دیکھیں جی, بریسٹ جو اسٹرکچرز ہیں یہ ڈائنامک اسٹرکچر ہیں, ہر وقت چینج ہوتے رہتے ہیں. 14 سے 15 سال کی عمر میں, پھر 52 سال کی عمر, 50 سے 60 سال کی عمر میں, پھر منتھلی ہیں. تو یہ جو ساری چینجز ہیں ان میں سے کچھ چینجز جو ہیں رسک بڑھاتی ہیں, کچھ پروٹیکٹیو ہیں. تو ان میں بریسٹ فیڈنگ جو ہے یہ بہت پروٹیکٹیو چیز ہے. یہ 2 سال تک جو ایکسپوئر آف ہارمونز ہے اس کو ختم کر دیتا ہے. تو بریسٹ فیڈنگ بہت زیادہ پروٹیکٹیو ہے. تو اگر کسی خاتون کے 3 بچے ہیں اور انہوں نے تینوں بچوں کو 2 سال تک اپنے بچوں کو بریسٹ فیڈ کیا ہے تو سگنیفیکنٹ ریڈکشن ہوگی بریسٹ کینسر کے رسک میں. ہم تھنک پنک کی بہت بات کرتے ہیں اور انفارچونیٹلی کہا گیا کہ ابھی ایک نیا سلوگن ہے کہ تھنک بیفور یو پنک, کیونکہ بہت ساری ایسی بڑی بڑی ایجنسیز ہیں جنہوں نے اپنے ایڈورٹائزنگ میں فار ایگزامپل الکوہول کو یا فزی ڈرنک کے اوپر پنک کر کے اس کو بیچنا شروع کر دیا. تو تھوڑا سا اس کے اوپر بات کیجیے کہ صرف ہر چیز پنک کو, جب بریسٹ کینسر کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے تو لوگوں کی ٹیکٹکس میں نہیں آنا بلکہ اس کی ڈیٹیکشن کی طرف آنا ہے اور صحیح ہیلدی ایٹنگ کی طرف آنا ہے, جیسے آپ نے پہلے بھی مینشن کیا ہیلدی ایٹنگ اور اس کے اوپر. تو یہ جب ہم ہیلدی ایٹنگ کی بات کرتے ہیں تو کس طرح سے انہوں نے شوگرز کو اور شگری ڈرنکس کو اور ان چیزوں کو ایوائڈ کرنا ہے, اس کے بارے میں بھی بات کیجیے. دیکھیے جی, شوگری ڈرنکس جو ہیں آپ کو ایکچولی وہ موڈ پہ بھی ویریشنز لاتی ہیں اور اس کے بعد ایک سرج لاتی ہیں, آپ کی ریج آنا, اور پھر اس کے علاوہ یہ شوگری ڈرنکس جو ہیں الٹیمیٹلی آپ کو کے لائف سٹائل اور ڈائٹری ہیبٹس یہ ان میں انکلوڈ ہوتی ہیں جو کہ بریسٹ کینسر کا رسک بڑھاتی ہیں. یہ اوبیسٹی کو, موٹاپے کو بڑھاتی ہیں, اور موٹاپا انڈائریکٹلی جو ہے بریسٹ کینسر کا رسک بڑھاتا ہے. اور موٹاپا آتا ہے تو پھر آپ فزیکلی ان ایکٹیو ہوتے ہیں, تو دس از اے چین ریئیکشن, ویشیس سائیکل بنتا ہے. تو ہمیں اپنی ڈائٹ کو بہتر کرنا ہے, یہ ان ٹیکٹکس میں نہیں آنا, اور ریئل اویئرنیس ریز کرنی ہے جس میں ہیلدی ڈائٹ ہے. ہیلدی ڈائٹ میں فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز کا زیادہ استعمال ہے, اولیو آئل کا استعمال ہے, فش کا استعمال ہے, یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کا تھوڑا رول بتائیے کہ یہ بھی ایکچولی فش اور اولیو آئل کے میں یہ چیزیں اگر وہ اس کا سپلیمنٹ لینا شروع ہو جائے تو از دیٹ اوکے اور ایڈوائز؟ آئی وڈ سجیسٹ کہ نہیں, میرے خیال سے سپلیمنٹ ایڈ کرنے کی بجائے ڈائٹ, ہاں نیچرل. ہمیں ایکچولی ایک نارمل بندہ جو 40 سال 30 سال 45 50 سال کی ایج تک ہے, اس کو اگر ہیلدی بیلنس ڈائٹ لے رہا ہے تو اس کو کوئی سپلیمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. سپلیمنٹ کی ضرورت ایک خاص ایج کے بعد آتی ہے, اور اگر کوئی ہاضمے میں مسئلہ ہے پھر ضرورت ہے, ورنہ تو ضرورت نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, تھوڑا سا یہ بتائیے, ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بریسٹ کا مسئلہ ہے تو اگر تو وہ عورت میرڈ ہے یا اس کے بچے ہیں تو وہ پھر بھی ہمت کر کے چلی جاتی ہے, لیکن اگر وہ کواری ہے تو وہ بیچاری مینشن بھی کسی کو نہیں کر پاتی کیونکہ اس کے اوپر لیبل کیا جاتا ہے کہ کواری لڑکی کو یہ مسئلہ کیسے ہو سکتا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ہماری کالرز, بالکل یہ ایسا نہیں ہوتا, یوزلی ہماری کال بچتی رہتی ہے, لیکن آج اس جھجک کی وجہ سے لوگ کال نہیں کر رہے. آپ تھوڑا سا لوگوں کو یہ سمجھائیے کہ شادی سے یا بچے ہونے سے کسی بھی قسم کی چھاتی کا یا اور مسئلے کا کوئی تعلق ایسا سچ نہیں ہوتا, کسی بھی ایج کی بچی کو ہو سکتا ہے, اور اس سے ان کو بالکل سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ کانفیڈنس دینا چاہیے.
جی بالکل. ایکچولی الٹیمیٹلی ایسے ہے کہ ویسے تو انسیڈنس کم ہے ان میرڈ اور ینگ ایج میں کم انسیڈنس ہے, لیکن ہوتا ضرور ہے کافی, چونکہ بریسٹ کینسر اوور آل بہت کامن ہے, بہت کامن بریسٹ کینسر ہے, تو اس کے لیس انسیڈنس والی ایج گروپ بھی کافی زیادہ ہوتا ہے, تو لڑکیوں میں ہو سکتا ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی ہوگا تو ہمیں اس کو ہائیڈ نہیں کرنا, ہمیں اس کو, کیونکہ اس میں ارلی ڈیٹیکشن لیڈز ٹو کمپلیٹ کیور, اور بہت اچھے کیور ریٹس ہیں. تو ایکچولی ٹریٹمنٹ کے ختم ہونے کے بعد فرٹیلیٹی پریزرو رہتی ہے, سارا کچھ نارمل. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, آپ تھوڑا سا اس کے اوپر بات کیجیے, کیونکہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ایک دفعہ اگر سرجری ہو گئی یا آپریشن ہو گیا یا ٹریٹمنٹ ہو گیا تو اس کے بعد بچے نہیں پیدا کر سکتے یا دودھ نہیں پلا سکتے. اس کو پلیز کلیئر کیجیے. دیکھیں, اگر تو ارلی ڈیٹیکٹڈ ہے اور اس میں سرجری, ایکچولی کسی بھی فارم آف ٹریٹمنٹ میں الٹیمیٹلی بچے پیدا کرنے کی صلاحیت پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا, اور جو سرجری ہے تو وہ تو بالکل ہی نہیں ڈالتی, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی بہت لیٹ پریزنٹیشن ہے تو اس میں دودھ پلانے کی صلاحیت ایک سائیڈ سے پہ مسئلہ ہلکا سا آ سکتا ہے, لیکن وہ کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ اس پہ ہم اس کی وجہ سے ٹریٹمنٹ کو روکا جائے. اچھا, اب یوزلی یہ ہوتا ہے نا, جیسے کہ کسی کی ٹانگ کا مسئلہ ہے, کوئی اور ہے تو ان کو پروستھیسس وغیرہ لگائے جاتے ہیں اور سارا کچھ, تو کیا بریسٹ ریکنسٹرکشن کے اوپر آپ تھوڑی سی بات کر سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ کانفیڈنس ہو کہ وہ زندگی بھر کے لیے ان کا ڈسفگرمنٹ نہیں ہوگی, وہ کون سی ریکنسٹرکٹیو آپشنز اویلیبل ہیں یا واٹس ایور امپلانٹس ہیں یا کیا ہے؟ ایکچولی اس میں 2-3 آپشنز ہیں ڈپینڈنگ اپون کہ ہم پیشنٹ کی ایج کیا ہے, پیشنٹ کی پریفرنسز کیا ہیں. ینگر پیشنٹس میں تو جنرلی زیادہ فٹ اینڈ ہیلدی ہوتی ہیں, تو ان میں کمپلیٹ بریسٹ ریکنسٹرکشن جو ہے وہ پاسبل ہوتی ہے. تو کمپلیٹ بریسٹ ریکنسٹرکشن میں آج کل جو سب سے پاپولر ہے کہ وہ فلیپ پچھلی سائڈ سے گوشت لاتے ہیں سامنے کی طرف میں اور ایک امپلانٹ رکھتے ہیں, اور بڑے اچھے ریزلٹس اس کے آتے ہیں. پھر اس کے بعد پیشنٹ سے ڈسکس کر کے اس کی پریفرنس کے مطابق جو انڈر گارمنٹس ہیں وہ ود امپلانٹ بھی اب ملتے ہیں کہ جس میں, اور جو میری پیشنٹس جو ابو 50 ہیں جنرلی وہ اس چیز پہ خوش ہوتی ہیں کہ ود امپلانٹ جو ہے وہ انڈر گارمنٹ یوز کر لیں, اور اس کے ساتھ دے آر ویری ہیپی, دے آر ویری ایکٹیولی لیونگ کانفیڈنٹ ایز ویل. بالکل نہیں, ڈیفینیٹلی آپ یہ دیکھیے کہ یہ سب کتنا ضروری ہے سب لوگوں کے لیے جاننے کے لیے. صرف ربن لگا لینا کافی نہیں ہوتا, اس کو باقاعدہ آپ نے ایسا ماحول پیدا کرنا ہے اپنے اسکولز میں, کالجز میں, آفیسز میں کہ عورت اتنی کمفرٹیبل اور اتنی کانفیڈنٹ ہو کہ آپ کے پاس آ سکے اور ڈسکس کر سکے اپنے ہیلتھ کیئر پرووائڈر سے. دوسرا, جب ہم جیسے کہتے ہیں کہ بریسٹ فیڈنگ کو آپ نے انکریج کرنا ہے, تو آپ بتائیے ڈاکٹر صاحب, ہمارے ہاں نرسنگ اسٹیشنز نہیں ہوتے ڈفرینٹ جگہوں پہ, انکریج نہیں کیا جاتا. اگر کوئی عورت پلانا چاہے کام پہ بھی دودھ تو اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے, اور ایسی ڈیزگنیٹڈ اسپیسیز نہیں بنائے جاتے. تو آپ کی یہ جو جتنا بھی ہے اس میں آپ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی کاؤنسلنگ کرتے ہیں لوگوں کی یا کوئی انیشیٹو لیتے ہیں؟ ایکچولی اب ہمارے ڈاکٹری سے تھوڑا سا یہ سوشل ڈومین آ جاتی ہے. سرٹنلی وی کین گائیڈ اپون دس, اور الٹیمیٹلی یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی اویئرنیس لیول بڑھ رہا ہے. تو سرٹنلی ڈے کیئر سینٹرز, نرسنگ اسٹیشنز, ایز جیسے ہم پروگریس کر رہے ہیں, ڈیولپ کر رہے ہیں, ٹائم گزر رہا ہے, تو لوگ ویسٹرن لائف سٹائل تو اپنا رہے ہیں, لیکن جو ان کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے کہ ڈے کیئر سینٹرز کا ہونا. دیکھیں جی, آپ 50% آف مور دین 50% آف پاپولیشن کو گھر نہیں بٹھا سکتے. اگر گھر نہیں بٹھا سکتے تو اپنے ورک فورس میں ایڈ کرنا ہے. ورک فورس میں ایڈ کرنا ہے تو ان کی جو لائف ہے اس کو بھی ختم نہیں کرنا. تو نرسنگ اسٹیشنز, ڈے کیئر سینٹرز, گیونگ دیم میٹرنیٹی لیو, گیونگ دیم لیو, پیڈ لیو, یہ سارے اس کے سارے رائٹس پروٹیکشن ہیں. اور ایکچولی اس میں جتنی این جی اوز اور خواتین کے حقوق کی آرگنائزیشنز ہیں ان کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا کہ انہوں نے ہر جگہ ڈے کیئر سینٹر بنوانا لازمی, نرسنگ اسٹیشن بنوانا لازمی, اور لیو دینا. خاص طور پہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں انہی پرائیویٹ سیکٹر آرگنائزیشن کے ساتھ ریلیٹڈ این جی اوز ہوں گی, اور انہی پرائیویٹ سیکٹر کی آرگنائزیشنز جو ہیں میٹرنٹی لیو پیڈ نہیں دے رہی ہوں گی, یا نمبر آف میٹرنٹی لیوز کو کیپ کیا ہوگا. تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے, اور اس میں لیجسلیشن کافی حد تک تو ہوئی ہے, لیکن ایکچوئل امپلیمنٹیشن نہیں ہے. امپلیمنٹیشن اس لیے نہیں ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے. تو این جی اوز کو اس میں رول میرے خیال سے مزید پلے کرنے کی ضرورت ہے.
डॉक्टर साहब आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये मेल्स में भी होता है और बहुत सारे मेल्स को गायनेकोमास्टिया होता है, मतलब फीमेल जैसे थोड़े से ब्रेस्ट की प्रेजेंटेशन होती है। आजकल तो बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, जिम में तरह तरह की दवाइयाँ भी लेते हैं, कुछ प्रोसीजर्स ऐसे भी करते हैं। तो इस मेल्स में क्या इंसिडेंस है और मेल्स में ये किस तरह से प्रेजेंट करता है और उनको किस तरह से, हाउ शुड दे गो अबाउट इट? देखिए जी, मेल्स में जनरली प्रेजेंटेशन जो है, मेल्स में टोटल जो ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होता है ना उसका 1% है, मेल्स में होता है। अब ये जो मेल्स में एक्चुअली ब्रेस्ट कैंसर इतना कॉमन है कि मेल्स ऑल्दो के दे फॉर्म 1% ऑफ द टोटल पेशेंट्स, बट स्टिल इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो आफ्टर द एज ऑफ 40 इट इज़ जनरली प्रेजेंट्स, और आमतौर पे ये लंप की सूरत में आता है, गिल्टी की फॉर्म में आता है। गिल्टी वो जो एक साइड पे हो वो और इम्पॉर्टेंट हो जाती है, तो उसमें अलार्म्स रेज हो जाने चाहिए। जो गायनेकोमास्टिया यानी कि 40-50 के बाद हार्मोन्स का लेवल डाउन होना शुरू होता है, तो इस सिचुएशन में दोनों तरफ की छाती मर्दों में बढ़ना शुरू हो जाती है। टू सम एक्सटेंट ये कुछ नेचुरल होता है, लेकिन अगर एक साइड की बड़ी हो और एक साइड एसिमेट्री हो तो फिर ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो इस सिचुएशन में डॉक्टर के पास पहुंचना ज़रूरी है। मेल्स को इस बात पे अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि छाती इतनी बड़ी नहीं होती तो उनमें अर्ली स्प्रेड के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दे शुड बी वेरी मच अलर्ट। अगर उनको एक साइड पे गिल्टी महसूस होती है छाती में, एक साइड पे, तो फ़ौरन से पहुंचना है। दोनों साइडों वाली पे भी पहुंचना है, लेकिन एक साइड वाली पे तो फ़ौरन से पहुंचना है। अच्छा, जो लोग ऐसी जगहों पे काम करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा रेडिएशन एक्सपोजर उनको होता है, जैसे ऐसी फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, या एक्सरेज रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो ऐसे लोगों को कौन सी प्रोटेक्शन लेनी चाहिए? क्योंकि अनड्यू रेडिएशन भी तो कैंसर को कॉज करता है, और कितनी स्पेसिफिक होनी चाहिए? एक्चुअली ये वर्क प्लेस पे जो प्रोटेक्शन है उस सारे सिलसिले में आता है। उसमें एक तो ये है कि शील्ड्स का यूज़ होना चाहिए। शील्ड्स के यूज़ के अलावा फिर उसके बाद डोजीमीटर होता है, काउंटर होता है, जिसमें आपकी रेडिएशन एक्सपोजर कैलकुलेट हो रहा होता है। तो पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो उसको हर 6 मंथ्स या ईयर के बाद डिटेक्ट करती है कि आपका कितना रेडिएशन एक्सपोजर हो गया। तो ये वर्क प्लेस की सेफ्टी मेजर्स में आता है। सर्टनली शील्ड का इस्तेमाल और रेडिएशन की डोज का जो कैलकुलेशन होती है वो होती रहनी चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत सारे डायग्नोस्टिक सेंटर्स की आदत होती है कि वो बहुत ज़्यादा MRI, CT, एक्सरे को प्रमोट करते हैं, राइट, कमर्शियल बेसिस पे। तो इतना ज़्यादा अननीडेड एक्सपोजर कितना बड़ा रिस्क बन सकता है फॉर एनीबडी, लाइक एनी यंग पर्सन हु इज़ गोइंग देयर, और हर थोड़े दिन बाद उसको MRI, CT, अल्ट्रासाउंड लिखा जा रहा है? अच्छा, इसमें ऐसे है कि देखें जी, अल्ट्रासाउंड इज़ अ सेफ इन्वेस्टिगेशन, उसमें लेकिन अनड्यू करने की वैसे ही कोई ज़रूरत नहीं है। MRI कोई रेडिएशन एक्सपोजर नहीं देता, वो भी एक सेफ़ इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन उसमें कॉन्ट्रास्ट अगर देना पड़ता है उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बट इट्स अ कॉस्टली इन्वेस्टिगेशन, इट्स अ थोड़ा सा डराने वाली इन्वेस्टिगेशन है, टाइम ज़्यादा लगता है, बंद उसमें जगह में जाना पड़ता है, उसको भी अवॉइड करना चाहिए। CT स्कैन और एक्सरेज से रेडिएशन एक्सपोजर आता है, एक्सरेज से थोड़ा कम है लेकिन CT स्कैन से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो सर्टेनली ये हमारे एंड पे है, डॉक्टर्स के एंड पे है कि वी हैव टू लुक इनटू इट व्हेन इट इज, वी यूज़ इट ओनली व्हेन इट इज़ सर्टेनली रिक्वायर्ड। इट इज़ एक्सट्रीमली रिक्वायर्ड। तो जाने से पहले डॉक्टर साहब एक दफ़ा फिर ना ओवरव्यू देते हैं सब लोगों को कि वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं। जैसे आपने कहा था, एक क्विक सा उनको फिर से देते हैं कि भाई जैसे लंप हो गया, गुठली हो गई, स्किन चेंजेस हो गई, उनको एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर दीजिए, ताकि लोगों को, अगर इन किसी की भी बच्ची जो सुन रही है आज और उसको इस तरह का कुछ भी फील होता है तो वो ज़रूर जाए अपने डॉक्टर के लेकिन पास। टेक होम मैसेज हम ये कह सकते हैं कि हमने स्टार्ट करना है एट द एज ऑफ 20 ईयर्स। हर खातून ने मंथली ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। फैमिली में इर्द गिर्द अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो उससे 5 साल पहले आपने डॉक्टर से मिल लेना है कि आपको क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद 40 ईयर्स पे हर एक खातून ने अपना मेमोग्राम करवाना है। उस मेमोग्राम की फाइंडिंग्स की बेसिस पे दोबारा क्या होगा। फिर इम्पॉर्टेंट है अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, वज़न नहीं बढ़ने देना, अच्छा खाना है, एक्टिव रहना है, स्मोकिंग नहीं करनी। फिर उसके बाद अपने हार्मोन्स के एक्सपोजर को, यानी कि हमने अपनी, फिर उसके बाद एक टेक होम मैसेज सोसाइटी के नाम पे भी है कि हमने इसको टैबू नहीं बनने देना। ख़वातीन जो घर की बड़ी हैं उन्होंने ज़िम्मेदारी लेके सामने आना है और ये सारी अवेयरनेस बच्चियों तक पहुंचानी है और उनके साथ चलना है, और हमारे उलमा इकराम ने भी इसमें अपना रोल प्ले करना है। चलिए एक कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है, कहाँ से? से जी
مراد علی لوئر سے. جی جی کیسے ہیں آپ؟ جی بتائیے. جی اب وہ بریسٹ کینسر کا مسئلہ ہو سکتا ہے, یہ اسے ہم بچنے کے کیسے بچ سکتے ہیں یہ ماحول میں؟ کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہاں جی, کیسے بچ رہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی بڑے ڈیٹیل میں بتایا. اپنا وزن کم رکھیے اور جو ہے فروٹس اور ویجیٹیبلس کھائیے, مچھلی کھائیے اور اسکریننگ کراتے رہیے. ڈاکٹر صاحب بتائیے ان کو مزید بھی کہ اپنی بچیوں کو یہ کیسے سیف رکھیں. دیکھیں جی, ایک تو یہ ہے کہ ہونے نہ دیا جائے, اس میں وزن کو کنٹرول میں رکھنا, ڈائٹ اچھی رکھنا, فزیکلی ایکٹیو رہنا, یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اور پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ارلی ڈیٹیکشن ہے, جلدی پکڑا جائے گا ٹریٹ ہو جائے گا. تو یہ دو مین طریقہ کار ہیں جن سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں. ہمارے جتنے بھی مرد حضرات ہیں ان کے لیے تو یہ ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں آپ کی بیوی ہے, امی ہے, آپ کی بہن ہے یا بیٹی ہے, اگر وہ کسی قسم کی ڈسکمفرٹ میں ہے, کسی چیز سے جھجک رہی ہے آپ کو بتاتے ہوئے, کوئی تکلیف اس کو ہو رہی ہے یا اس کو لگ رہا ہے کہ مجھے کچھ بتانا ہے لیکن میں بتا نہیں پا رہی, تو آپ پلیز کسی بھی جو آپ کی بڑی ہیں اگر گھر میں ہے یا پھر خود بات کر سکتے ہیں یا انہیں ڈاکٹر کے پاس ضرور لے جائیے تاکہ وہ ان کو کھل کے بتا سکیں کہ ان کو ایکچولی کیا مسئلہ ہے, اور وہ چھپائے نہ, کیونکہ یہ سارا کا سارا جو بگاڑ ہے وہ چھپانے سے ہوتا ہے. جتنا عرصہ وہ چھپاتے ہیں وہ اتنا زیادہ پھیلتا چلا جاتا ہے. اور آج اس پوری چیز کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ لوگ سب کو یہ بتا سکیں کہ یہ تو ایک بلیسنگ والا کینسر ہے کیونکہ یہ ٹریٹبل ہے, رائٹ, ٹریٹبل ہے. اور ہم یہاں پہ اس لیے اس کا زیادہ بول بالا کرتے ہیں, دوسرے کینسرز کا اتنا نہیں کرتے کیونکہ وہ تو تبھی مینیفیسٹ کرتے ہیں جب چیز بگڑ چکی ہوتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ صرف اتنا ان کو بتا دیجئے کہ آپ جب سرجری کرتے ہیں اور آپ کا پیشنٹ چلا جاتا ہے تو آپ کے کتنے پیشنٹس ہیں جو بچ چکے ہیں, جن کی زندگی بچ چکی ہے اور بہت آرام سے جی رہے ہیں, تاکہ لوگ آئیں اور اپنی جلد سے جلد جو ہے وہ ٹریٹمنٹ لے لیں. اچھا, دراصل ایسے ہے کہ جو پیشنٹس ٹریٹیبل سٹیج پہ ہمارے پاس آتے ہیں الٹیمیٹلی انہی کی سرجری ہوتی ہے. تو جن کی سرجری ہوتی ہے, میرے خیال سے آج سے کوئی 3-4 سال پہلے کا ڈیٹا میں نے کمپائل کر کے پبلش بھی کر دیا, تو ہمارے کیور ریٹس بہت اچھے ہیں. تو آئی کین کمفرٹیبلی سے کہ جن کی سرجری ہوتی ہے ان میں کیور ریٹس اراؤنڈ 90-95% ہیں, تو بڑا اچھا آؤٹ کم ہے. تو اس لیے اٹ از اے ٹوٹلی ٹریٹیبل ڈیزیز. سب لوگوں میں اس آپ ٹریٹمنٹ کروائیں, بہت اچھے ریٹس ہیں. مطلب کہ اب اس کو اس سے ڈرنے والی بالکل بات نہیں ہے. تھوڑی سی ٹریٹمنٹ میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے بٹ اٹ از ٹوٹلی کیوریبل. اسی لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اویئرنیس ریز کر رہے ہیں, چونکہ چھاتی سامنے ہے, گلٹی سامنے بننی ہی ہے, ہاتھ لگانے سے پتہ چل جانی ہے. اٹ از ایز ایزی ایز دیٹ. اس سے بھی ارلی چاہتے ہیں تو میموگرام کروانا ہے, جو جانا ہے کروا کے فوراً آ جانا ہے. اور اب وہ سارے سرکاری ہاسپٹلز میں بھی اویلیبل ہے. اگر ہم اسلام آباد کی بات کریں, پیمز میں ہے, پولی کلینک میں ہے, نوری میں ہے, تو ساری یہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں. صرف گھر سے نکلنا ہے. گھر کی جو بڑی خاتون ہے اس نے لیڈر کا رول اپنانا ہے, باقیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے, تو اٹس دیئر. اچھا, ہم بات کرتے ہیں سٹیجنگ کی اور گریڈنگ کی. تو کس سٹیج آف کینسر اور کس گریڈ آف کینسر سے آپ کہیں گے کہ نہیں اب یہ لا علاج ہو گیا, مطلب اس سے پہلے ٹریٹ ہو سکتا ہے, یا سٹیج 3 فار ایگزامپل کوئی ریچ کر جاتا ہے تو اس کے بعد ان کے کتنی سروائیول ریٹ اور کیا آپشنز ہیں, ریڈیشن, کیمو تھراپی؟ دیکھیں جی, ہم تو چاہتے ہیں کہ بریسٹ کینسر کا انسیڈنسی کم ہو جائے. پھر اس کے بعد اگر کسی کو خدا نخواستہ ہوتا ہے تو سٹیج 1 یا 2 میں پکڑا جائے. سٹیج 1 میں ہم کیمو تھراپی کو بھی اوائڈ کر سکتے ہیں, ریڈیشن کو بھی اوائڈ کر سکتے ہیں, سمپل سی ایک سرجری ہوئی, دیٹس اٹ. سٹیج 2 میں ایٹ ٹائمز کیمو تھراپی سرجری کے علاوہ ریکوائرڈ ہوتی ہے, ٹوٹلی کیوریبل ہے. سٹیج 3 از کیوریبل, اٹ از ناٹ کہ یہ کیوریبل نہیں ہے. سٹیج 3 از کیوریبل, لیکن ہمیں اس میں ٹھیک. جی کالر کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا نام شراحیل ہے. میں ڈاکٹر کاشف صاحب سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ فیمیلز میں ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کے بہت زیادہ بریسٹ کینسر ہو رہا ہے, تو کیا یہ میرڈ فیمیلز میں زیادہ ہوتا ہے یا ان میرڈ میں زیادہ ہوتا ہے, اور اس کی کاز کیا ہے, یہ کیوں اتنی جلدی یعنی کہ سامنے ہمارے آ رہا ہے خواتین کے اندر؟ تو کیا یہ بریسٹ فیڈنگ سے آتا ہے یا نہ کروانے سے آتا ہے؟ اس میں ہمیں تھوڑا سا اور اس کو روکنے کے لیے کیا کوئی ایکسرسائزز ہیں, کیا کر سکتے ہیں, اس کی پریکاشنز کیا ہیں تاکہ ہم اس سے بچا جا سکے؟ چلیے, ایک تو آپ یہ پروگرام پھر بھی دیکھیے گا, اس میں سارا کچھ ایکسپلین ہوا ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب ان کی میں بیسکلی ان کے سوال کا جواب تھوڑا سا اس طرح بتا دوں کہ ایکچولی اس میں یہ ہے کہ ویسٹرن لائف سٹائل ہے نا, جس میں لیٹ شادی ہونا, دیٹ از بیڈ, یہ اچھا نہیں ہے. سو ارلی میرج, بائی ارلی میرج آئی مین
میرج ان 20s, ٹھیک ہے, بائی دیٹ آئی مین میرج ان 20s, ینگر ایج پہ فرسٹ کڈ کا ہونا, زیادہ بچے ہونا, یہ سب پروٹیکٹیو ہیں. بریسٹ فیڈ کرانا پروٹیکٹیو ہے. سو جو ہمارا ویسٹرن لائف سٹائل ہے ہم نے اس کو اپنا لیا, صرف اس کے چند بری چیزیں اپنا لیں. تو ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ ایک چینجنگ ٹرینڈ ہے جس میں خواتین کی شادی لیٹ ہو رہی ہے, بچے کم ہو رہے ہیں, اور تو یہ جو ٹرینڈ ہے اس کو ہمیں کیئرفلی اپنانا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ویری ارلی میرج کی بات نہیں میں کرتا. میرج ان 20s دیٹ از پریفریبل, ہیونگ ایٹ لیسٹ 2-3 kids دیٹ از گوئنگ ٹو بی پروٹیکٹیو. اس کے بعد بریسٹ فیڈ کرنا پروٹیکٹیو ہے. سو ایک خاتون جو ان میرڈ رہتی ہے اس میں بریسٹ کینسر کا رسک جو ہے کافی بڑھ جاتا ہے, کیونکہ نہ بریسٹ فیڈنگ کی پروٹیکشن ملتی ہے, نہ 9th months آف پریگنینسی پروٹیکٹیو ہے, نہ اس کی پروٹیکشن ملتی ہے. بالکل آپ نے صحیح باتیں کی ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے وزن کو کم رکھنا ہے, روزانہ ایکسرسائز کرنی ہے, اپنی ڈائٹ کے اندر, اپنی خوراک کے اندر زیادہ سے زیادہ پھل, سبزیاں, مچھلی, ان کا استعمال کرنا ہے. خواہ کے ہارمونز یا ہارمونل ریپلیسمنٹ تھیراپی جو کہ مینوپاز کے بعد دی جاتی ہے یا پہلے اگر بہت ان نیسیسری ہارمونز دیے جاتے ہیں ان سے ایوائڈ کرنا ہے. ان نیسیسری ایکسپوجر ٹو ریڈیشن بھی ایوائڈ کرنا ہے, لیکن اپنی فیملی ہسٹری کو دھیان میں رکھنا ہے, اپنے آپ کو سیلف ایگزامن کرنا ہے. اور کبھی بھی کوئی گٹھلی نظر آتی ہے یا کوئی چینج نظر آتا ہے, آپ کی نپل اندر کھچا ہوا ہے, اسکن کے اوپر ریڈنس ہے, ایچنگ ہے, کوئی چینج ہو گیا, ٹیکسچر جو ہے اس کا بالکل بدل گیا ہے اسکن کا, یا کوئی بھی ایک بریسٹ جو ہے وہ دوسرے سے بڑا نظر آتا ہے, تو آپ نے چھپانا نہیں ہے اور فوراً جو ہے اپنے ڈاکٹر کی سے رجوع کرنا ہے, جا کے ایگزامن بھی کرنا ہے اور کروانا ہے, اور آپ اس کو کرا سکتے ہیں ارلی. جب آپ نے بات کی ہے زیادہ بچوں کی ارلی شادی کی, تو یہ یاد رکھیے جی اچھی ہے ارلی شادی, لیکن زیادہ بچے اسپیسڈ آؤٹ ہونے چاہیے, 3 جتنے آپ افورڈ کر سکے, تھوڑے اسپیس کے ساتھ, تاکہ ماں 2 سال ایٹ لیسٹ بریسٹ فیڈ کرا بھی سکے. تو 2 سال کا وقفہ بڑا ضروری ہے, کیونکہ بیچ میں بریسٹ فیڈنگ بھی جو ہے آپ کی ظاہر ہے وہ ضروری ہے, رائٹ؟ جی بالکل. یہ ایکچولی جو 2 سال کی بریسٹ فیڈنگ ہے ایکچولی ہمارا مذہب بھی بتاتا ہے, اور یہ سارا کچھ, تو یہ ایکچولی گیپ بٹوین دا کڈز ہے. ہم نے ایک ریشنل اپروچ رکھنی ہے, ایک بیلنسڈ اپروچ رکھنی ہے, کوئی بھی ایکسٹریم نہیں لینی, کیونکہ وہی ماں ہے, وہ بچہ پیدا ہوتا ہے, خاتون میں آئرن کی کمی ہوتی ہے, کیلشیم کی کمی ہوتی ہے, بونز ویک ہوتی ہیں, تو اس کو, اور فیڈنگ کے ساتھ بھی ہوتی ہیں, تو ایڈیکویٹ ڈائٹ بھی خاتون نے لینی ہے, بیچ میں گیپ بھی رکھنا ہے. لیکن میں تو تھوڑا سا بات وہ کر رہا تھا گیٹنگ میریڈ ایٹ دا ایج آف 36, 38, اور پھر اس کے بعد ناٹ ہیونگ اے کڈ, ناٹ چوزنگ آپٹنگ فار اے کڈ, تو یہ والی سچویشن کی میں بات کر رہا تھا. لیکن جو خاتون ہے آئی تھنک 20s میں, mid 20s میں از اے گڈ ایج فار میرج, اور اس کے بعد 2 سے 3 سال کا وقفہ. اور اب ایکچولی ہم اگر دیکھیں تو اب جو تھوڑا سا فیملی پلاننگ کا ٹرینڈ بھی جو ہے وہ چینج اس طرح ہو رہا ہے کہ وی آر بینگ آسکڈ کہ جی پلان کرنا ہے آپ نے. اٹس ناٹ اباؤٹ ریڈیوسنگ دا نمبر آف کڈز, اٹس مور اباؤٹ اسپیسنگ آؤٹ اینڈ پلاننگ اٹ, اور اپروپریٹ طریقے سے, ریشنل اپروچ کے ساتھ, جو عقل کو سمجھ آتی ہو نا, اس کے تحت آپ نے پلان کرنا ہے. اس کا نام ہی جو ہے نا خاندانی منصوبہ بندی, اس کا مطلب ہی ہے کہ پہلے آپ سوچیں کہ آپ کے کتنے وسائل ہیں, کس طرح سے آپ اس کو کر سکتے ہیں, اور پھر اس کے اندر ایکچولی وسائل تو ایک مانیٹری بات ہوگی نا. اس کے علاوہ بھی یہ چیز ہے کہ جب آپ کا ریلیجن بتاتا ہے 2 سال کی بریسٹ فیڈنگ, تو 2 سال کی بریسٹ فیڈنگ کے دوران پیریڈز ویسے بند ہو جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد یہ گیپ بنتا ہے. تو یہ گیپ از ایڈوائز. تو ایکچولی ہم نے جو بایولوجیکل کنسٹرینٹس ہیں, ایک خاتون ہے وہ ایک پریگنینسی کے ساتھ آئرن اور کیلشیم لوز کرتی ہے, تو اس نے اس کو ری گین کرنا ہے, صحت اپنی مینٹین رکھنی ہے, تو ہیلدی ماں ہیلدی بچے ہوں گے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں کہ پلاننگ اس پوائنٹ آف ویو سے ضروری ہے. پھر ہمارے ایکچولی کچھ مذہبی حلقوں کا آ جاتا ہے نا کہ جی ہم نے یہ پیسوں کے ڈر سے بچے پیدا نہیں کرنا. یہ میں بات نہیں کر رہا, اس سے مختلف بات ہے. پلاننگ ہے, خاتون کی صحت ہے,
یہ سارا کچھ ہے. ایک بچے پہ بچہ ہوگا وہ دونوں کا اچھی گرومنگ نہیں کر سکے گی. یہ چیزیں یہ امپورٹنٹ ویلڈ پوائنٹس ہیں. اور نیوٹریشن بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. ماں کی نیوٹریشن, بچے کی نیوٹریشن, اسے وقت دینا, یہ سارا کچھ جو ہے اسی کے اندر شامل ہے. میں آپ کی بہت زیادہ مشکور ہوں ڈاکٹر کاشف خان جو آج یہاں پہ تشریف لائے اور انہوں نے اتنی ڈیٹیل میں بات کی ہم سے چھاتی کے سرطان کے بارے میں. تو چھاتی کے سرطان کے بارے میں آپ بھی ایز اے فادر آپ اپنی بہن, اپنی بیٹی, اپنی بیوی, اپنے ارد گرد اپنے جتنے بھی لوگ ہیں, آفس میں کام کر رہے ہیں کہیں بھی, ان کو یہ کانفیڈنس دیجئے کہ ان کو اگر چھاتی کا کوئی بھی مرض ہے یا مسئلہ ہے تو وہ کھل کے جا کے ڈاکٹر سے رجوع فرما سکیں اور اینیول اسکریننگ کی طرف جائیں اور ان کو پتہ ہو کہ کیسے انہوں نے اپنے آپ کو ایگزامن کرنا ہے. اور پھر ایسے ماحول دیجئے کہ وہ آرام سے اس کے اندر جو ہے لیو لے سکیں. جب ان کا بچہ پیدا ہو سکتا ہے اسے وقت بھی دے سکیں, اسے دودھ بھی پلا سکیں اور اس کی نشو و نما بھی کر سکیں. بہت بہت شکریہ دیکھنے کا. صحت سب کے لیے میں آپ سے اجازت مانگتی ہوں. ڈاکٹر طاہرہ کو اجازت دیجیے اور ڈاکٹر کاشف کو بھی بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.